बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार। हम बात करेंगे आज फ़िज़िकल रिमांड के हवाले से। फ़िज़िकल रिमांड क्या होता है और कब फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है, जिस्मानी रिमांड किसे कहते हैं, क्या जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस वालों के पास ये भी इख्तियार आ जाता है कि वो तशद्दुद करें, या जो हमारे यहाँ एक जिस्मानी रिमांड का कंसेप्ट पाया जाता है क्या वो दुरुस्त है या गलत है, किन सूरतों में जिस्मानी रिमांड मिल सकता है, और अगर किसी का जिस्मानी रिमांड मिल जाए उस ऑर्डर को कैसे चैलेंज किया जाता है। आज हम जिस्मानी रिमांड के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में इसके ऊपर आज हम बात करेंगे ताकि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह के रिमांड्स होते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ में। एक फ़िज़िकल रिमांड होता है और एक जुडिशल रिमांड होता है। फ़िज़िकल रिमांड को डील करता है हमारा सेक्शन 167 CRPC, और जो जुडिशल रिमांड है उसको डील करता है सेक्शन 344 CRPC, 344 CRPC। होता यह है कि 154 के तहत FIR दर्ज होती है। किसी दिन मैं FIR के ऊपर भी बात करूंगा कि कैसे दर्ज होती है और क्या पुलिस वालों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो भी उनके पास दरख्वास्त जाए वो FIR दर्ज करें या वो पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो आजकल पुलिस ने एक तमाशा लगाया हुआ है, इसके ऊपर भी हम किसी दिन बात करेंगे। जब FIR दर्ज हो जाती है, FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं पुलिस वाले। जब मुलजिम को गिरफ्तार करना हो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। अगर पुलिस को ये लगे कि तफ्तीश के लिए मुलजिम की गिरफ्तारी ज़रूरी है तो तब गिरफ्तार किया जाता है। हमारे यहाँ तो अब एक रवायत बन चुकी है, इधर FIR होती है चाहे वो बेलेबल ऑफेंसेस ही क्यों ना हो, तब भी उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। और फिर ये भी हमने देखा है देहातों में, छोटे इलाकों में, कि जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तार होने के बाद महीनों, हमने ये भी देखा, एक महीना पुलिस वाले उनको रखते हैं हब्से बेजा में, गिरफ्तारी नहीं डालते, ना किसी अदालत में पेश करते हैं। लोग डर के मारे उनके खिलाफ किसी फोरम पर नहीं जाते पुलिस के खिलाफ कि हमारा जो बच्चा है या जो भी गिरफ्तार है उसके खिलाफ कोई नए केसेस बना देंगे, कोई नई FIR दर्ज कर देंगे, कोई नया ऑफेंस लगा देंगे। तो ये जो खौफ है, ये डर है, इसकी बुनियाद पर लोग क्या करते हैं कि वो इन चीज़ों को नहीं छेड़ते या इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जैसे गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो सेक्शन 167 167 ये कहता है कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, ज़रूरी नहीं है इलाका मजिस्ट्रेट, बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई इश्तिहारी मुजरिम है या मुलजिम है, इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद पर्चा जो हुआ था, FIR जो दर्ज हुई थी वो लाहौर में दर्ज हुई थी, लेकिन गिरफ़्तार किया जाता है उनको भावल नगर से, और उनको टाइम लग जाएगा और वो एक रात वहीं पे हवालात में रखते हैं भावल नगर में। अगले दिन जो मुलजिम है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है भावल नगर से लाहौर में। उसका तरीक़ाकार ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में मुलजिम को पेश करना ज़रूरी होता है। ये कानून कहता है, आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो भी ये बात करता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के सामने पेश करना है, और 167 आर्टिकल भी यही कहता है। इसके अलावा 61 आर्टिकल सेक्शन है CRPC का, वो भी यही बात करता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उसको 24 घंटों के अंदर अंदर पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो अब आपने अपने माइंड में एक बात याद रखनी है कि अगर किसी को कोई गिरफ्तार किया गया है, किसी का, हम रोज़मर्रा इस सोसाइटी में रहते हैं, छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं, अगर किसी को कोई गिरफ्तार करके ले गया है और उसने अगर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने अगले दिन पेश नहीं किया तो हम समझ जाएंगे कि गिरफ्तारी नहीं डाली गई। और गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? पुलिस वाले मैनेज करना चाहते हैं, पुलिस वाले ब्लैकमेल करना चाहते हैं, पुलिस वाले प्रेशराइज करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम अपने मामलात को ठीक कर लें, वो ये चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए उसके बाद, और फिर वो ये भी चाहते हैं कि अगर हमें रिमांड मिल जाएगा तो रिमांड के बाद तो फिर हमें अदालत में जब पेश करवाएंगे तो उसके बाद तो अदालत की मर्ज़ी है कि वो हमें फ़िज़िकल रिमांड दे मुलजिम का या न दे, तो हम पहले तफ्तीश कर लें। ये जो 302 के मर्डर केसेस होते हैं छोटे इलाकों में, तो वो महीनों तो उनको पहले वैसे रखते हैं और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी डालते हैं और उनको फिर अदालतों के सामने पेश करवाया जाता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती
علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو ایک ریمانڈ پیپر ہوتا ہے. پولیس والے علاقہ مجسٹریٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہم نے جو تفتیش کی ہے اس میں کچھ چیزیں باقی ہیں, ہم نے ملزم سے کچھ کلیکشن آف ایویڈنس کرنی ہے, ہم نے کوئی ریکوری کرنی ہے. فار ایگزامپل کو وہ مرڈر کا مجرم ہے, ملزم ہے مرڈر کیس کا, تو اس سے ہم نے آلہ قتل ریکور کرنا ہے, اس کے ساتھ اور کون تھا, کیسے وہ کنواں پر گیا. تو یہ ساری چیزوں کو پوچھنے کے لیے یا اس کے اوپر تفتیش کرنے کے لیے ہمیں ملزم کی فزیکل کسٹڈی چاہیے, اور ہم فزیکل کسٹڈی میں پھر یہ ساری تفتیش مکمل کریں گے, اور پھر ہم نے جو ریکوری کرنی ہے وہ بھی ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے. عدالت یہ سمجھتی ہے اور عدالت یہ دیکھتی ہے کہ جو پولیس والے آپ کو لے کے آئے ہیں ریمانڈ پیپر پر, جو وہ ریزنز دے رہے ہیں کیا وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے, اور اس بنیاد پر پھر وہ دیا جاتا ہے فزیکل ریمانڈ. اور یہ میکسیمم جو فزیکل ریمانڈ ہے کرمنل لاء میں, جو CRPC ہے, جو جرنل ہمارا کرمنل لاء ہے, اس میں 14 دن کا ہے. جو جب اس کو پہلے دن پیش کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 14 دن کا میکسیمم ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. وہ پھر چاہے وہ 4 دن کر کے 14 دن پورے کیے جائیں, یا 2 دن کا دے دیا جائے, 3 دن کا دیا جائے, منیمم 1 دن کا بھی ہے نہ بھی دے, لیکن میکسیمم 14 دن کا دیا جا سکتا ہے. جو ہمارے دوسرے 2 اسپیشل قوانین ہیں, نیب کا قانون ہے, اس میں بھی 90 دن کا ہے, اور جو ATC کا ہے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, ATA, اس کے تحت بھی جو یہ جسمانی ریمانڈ ہے یہ 90 دن کا ہے. لیکن کرمنل لاء میں جو جنرل کرمنل لاء ہے اس میں یہ 14 دن کا ہے. اب اگر جو دوسرا فرد ہے یا جو دوسری پارٹی ہے ملزم سائڈ سے, ان کے وکیل بھی پیش ہوتے ہیں اور وہ عدالت کو بتاتے ہیں کہ جناب اس کی گرفتاری ہو گئی ہے اور یہ اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا یا ایسا یہ کوئی ملزم نہیں ہے کہ جس سے کوئی چیز ریکور ہونی ہو, تو براہ مہربانی اس کو جوڈیشل کیا جائے, اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا جائے, اس کو فزیکل ریمانڈ نہ دیا جائے. عدالت کیا کہتی ہے؟ عدالت یہ کرتی ہے کہ اگر وہ ریمانڈ بنتا ہے تو اس کو پھر فزیکل ریمانڈ پہ 3 دن 4 دن 5 دن کا ریمانڈ اسی ریمانڈ پیپر پر لکھ کر جو کسٹڈی ہے ملزم کی وہ پولیس والوں کو دے دی جاتی ہے. اب فزیکل کسٹڈی یا جسمانی ریمانڈ سے یہ نہیں مراد کہ جب پولیس والوں کے پاس کسٹڈی آ گئی اور پولیس والے کچھ بھی کریں, اس کے اوپر تشدد کریں, اس کو ماریں پیٹیں, اس کو ٹارچر کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قانون میں اس کی 1% بھی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہے, آپ کا کوئی جاننے والا ہے, اس کے اوپر تھانے میں تشدد ہو رہا ہے, تو آپ جا کے علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب جس کا آپ نے ریمانڈ دیا ہے اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, آپ اس کا میڈیکل کروانے کی بھی عدالت سے اجازت لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, لوگ تشدد برداشت کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگ یہ جانتے نہیں کہ پولیس والے یہ جو کچھ کر رہے ہیں, پولیس والے نہ گالم گلوچ کر سکتے ہیں نہ تشدد کر سکتے ہیں, اور اگر وہ تشدد کریں تو آپ ان کے خلاف درخواست فائل کر سکتے ہیں اور علاقہ مجسٹریٹ اس کا میڈیکل کروانے کا مجاز ہے. اور اگر میڈیکل میں یہ آ جائے کہ اس کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے, اس کو مارا پیٹا گیا ہے, تو اس کے بعد پولیس کے خلاف FIR بھی درج ہو سکتی ہے, اور یہ ہوتی ہے اور ہم نے کروائی ہے. یہ کوئی ایسی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ایسا پریکٹیکلی نہیں ہوتا, ہوتا سارا کچھ ہے, لیکن ہم لوگ ہمت نہیں کرتے, ہم کوشش نہیں کرتے, اور ہم پھر جو حالات ہوں اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو چاہ رہا ہے اس کو چلنے دیں. ایسا نہیں ہوتا, حق لینا پڑتا ہے, حق کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. میں اب آپ کو بتاؤں کہ جب فزیکل ریمانڈ سے پہلے جب گرفتاری انہوں نے نہیں ڈالی, یا جو گرفتاری کا رجسٹر ہے اس میں درج نہیں کیا کہ کسی کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں, اور وہ 1 ہفتہ 10 دن 15 دن بغیر گرفتاری کے غیر قانونی طور پر اس کو رکھتے ہیں, تو ہم اس کو انلیگل ڈیٹینشن کہتے ہیں. اور جب کسی کو انلیگلی ڈیٹین کیا گیا ہے اور کسی کو رکھا گیا ہے بغیر گرفتاری ڈالے, تو آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ آپ جائیں سیشن کورٹ میں ایک اپلیکیشن دیں سیکشن 491 کی, جس کو ہم ہیبیس کارپس کہتے ہیں, 491A کی اپلیکیشن دیں گے, تو ہیبیس کارپس میں جو سیشن جج ہے وہ اس کو بازیابی کا حکم جاری کرے گا. سیشن جج کا عملے کا کوئی شخص کوئی فرد جائے گا بطور بیلف, اور وہاں جا کر چیک کرے گا ریکارڈ. اگر ریکارڈ میں گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی اور ملزم جیل میں ہے, تھانے میں ہے, تو اس کو پھر کور کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. اور عدالت میں جب یہ ریکارڈ آ جائے کہ اس کو غیر قانونی طور پر رکھا گیا تھا, تو پھر SHO کے خلاف پرچہ بھی درج ہو سکتا ہے, اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی حکم ہو سکتا ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ اس کے خلاف پرچہ درج ہوا تھا
اور ہم نے اس کی گرفتاری ڈالنی تھی اور ابھی نہیں ڈالی، تو پھر عدالت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس جو ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہے اس کو پری اریسٹ بیل میں کنورٹ کر کے اس کو عبوری ضمانت پہ رہا کر دے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جس کا نالج ہونا ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر فزیکل ریمانڈ دے دیا ہے، نہیں بنتا فزیکل ریمانڈ، کسی چیز کی ریکوری نہیں ہے، فار ایگزامپل 499F کا پرچہ ہے، چیک کا پرچہ ہے، اور چیک کے پرچے میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سزا دی جاتی ہے کہ آپ نے جو فراڈ کیا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے یا آپ کا اکاؤنٹ بند تھا اور آپ نے اس اکاؤنٹ کے چیک دیا ہے جس میں کوئی چیز نہیں تھی اور وہ ڈس آنر ہو گیا ہے، چیک اور ڈس آنر سلپ لگ گئی ہے، اس کے اوپر آپ کے خلاف سیکشن 499F کا ایک FIR درج ہو گئی ہے۔ تو وہ FIR درج ہونے کے بعد اگر پولیس ریمانڈ لینے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے ہم نے پیسہ ریکور کرنا ہے، تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ 499F میں پیسہ ریکور نہیں ہوگا، اس میں صرف یہ اس کا جرم ہے کہ اس نے فراڈ کیا ہے، اور 499F میں کبھی بھی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو جوڈیشل کر دیا جائے گا۔ اور آپ کسی بھی سٹیج پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ملزم ہے اس کو اور ایسے کیسز میں یہ جو پلی ہوتی ہے جسمانی ریمانڈ کے لیے، یہ غیر قانونی پلی ہے، اور اس کی بنیاد پر یا ایسے کسی کیس میں فزیکل ریمانڈ دے دیا جائے تو آپ پھر اس آرڈر کو، فزیکل ریمانڈ کے آرڈر کو ریویژن فائل کر کے جو اس سے اوپر والی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، آپ اس میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ فزیکل ریمانڈ ضروری ہوتا ہے، عدالتیں فزیکل ریمانڈ نہیں دیتی، جوڈیشل کر دیتی ہیں، تو جو مدعی پارٹی ہوتی ہے پھر وہ اس آرڈر کو چیلنج کر سکتی ہے ریویژن میں، اور وہ یہ استدعا کر سکتی ہے کہ یہ جو فزیکل ریمانڈ نہیں دیا گیا یہ زیادتی کی گئی ہے اور ملزم کا فزیکل ریمانڈ دیا جانا ضروری ہے۔ تو یہ فزیکل ریمانڈ ہے جب ملزم پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ فزیکل ریمانڈ پر ہے۔ جب اس کا جو فزیکل ریمانڈ مکمل ہو جاتا ہے اور عدالت اس کو جوڈیشل جیل کسٹڈی میں، جیل حکام پولیس سے اس کو لے کر جیل حکام کے ہینڈ اوور کر دیتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں چلا گیا ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر چلا گیا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس دن اس کو جوڈیشل کیا گیا ہے اس کے بعد ہر 14 دن بعد جیل حکام نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جب تک چلان سبمٹ نہیں ہوتا تب تک ہر 14 دن کے بعد ملزم کو جو عدالت میں پیش کیا جانا ہے، اور عدالت ملزم کو دیکھے گی۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، کیا وہ بیمار تو نہیں ہے، کیا اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیونکہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے ملزم، اور ہم جوڈیشل اس لیے کہتے ہیں کہ عدالت کی کسٹڈی میں جب وہ جیل میں ہوتا ہے تو وہ عدالت کے بہاف پر ہوتا ہے، تو عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جب تک چلان سبمٹ نہیں ہوتا تب تک ملزم کو ہر 14 دن بعد عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر عدالت 14 دن کا اس کا جو فزیکل ریمانڈ ہے اس میں توسیع کرتی ہے۔ اتنے میں اگر بیل ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ایک پروسیس ہے۔ تو یہ بیسیکلی فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ کا کنسیپٹ ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فزیکل ریمانڈ میں پولیس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار یہ نہیں ہوتا کہ جسمانی تشدد کیا جائے، اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اویئرنیس لوگوں میں پھیلائیں، اور کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم ان کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، قانون، پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کو ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ جو ہم نے پولیس والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے اور ہم ہمت نہیں کرتے یا خوف زدہ ہوتے، اس کی بنیاد پر یہ دن بدن پھر خرابی کی طرف نظام جا رہا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ چاہے ہم اس پہ سٹینڈ لیں تاکہ کر کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ فزیکل ریمانڈ کا کنسیپٹ تھا۔ اگلی جو ہماری لیکچر ہوگا، لیکچر نمبر 3، اس میں ہم پھر کسی اور ٹاپک کے اوپر، وہ میں کوشش کروں گا کہ کسی سول ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے جو دیوانی قانون کے حوالے سے ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ہر اتوار کو ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم اویئرنیس پھیلائیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف شعور اور علم پھیلانا ہے، اور جو ناقص علم ہے، جو قانون کا تھوڑا بہت علم ہمارے پاس ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پھیلائیں اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔